जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज सुबह से या पाकिस्तान के हिसाब से कल से आप जो ख़बरें सुन रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान में हंगामे हो रहे हैं और काफ़ी तोड़ फोड़ की गई है, काफ़ी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। हर जगह ही तकरीबन पंजाब में हर तरफ और खैबर पख्तूनख्वा में भी जिस तरह मोटरवे के इंटरचेंजेस को आग लगाई गई है और जो मेट्रो है पेशावर की उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है और दीर में और बटाखेला वगैरह उस इलाका में भी काफ़ी जानी और माली नुकसानात की जो है ना वो इतलात हैं। इसी तरह कोयटा में भी और बाकी जगहों पर भी, कराची में भी, हर जगह हंगामे वो हुए हैं और कुछ जगहों पर काफ़ी सीरियस जो है ना वो मामलात हुए हैं जिसमें कि कोर कमांडर्स और बाकी जो आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर भी जो है ना वो हमले हुए और उनके अंदर जाके तोड़ फोड़ जो है वो की गई। गवर्नर हाउस की भी इतलात है कि वहाँ भी तोड़ फोड़ की गई। बाज़ लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब अवाम का राज है, अवाम जो है ना उनकी आंखें खुल गई हैं, सोशल मीडिया का दौर है, अब ये फ़ौज भी कुछ नहीं कर सकती और क्या। लेकिन ये खाली नारे मारने की बात नहीं है या जज्बाती होने की बात नहीं है। आप ये ना समझें कि जो अदारे या जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो एक वक्त में अगर इतने ज़्यादा ताकतवर थे तो वो अचानक से इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब वो ये सारा कुछ जो है ना वो होने दे रहे हैं। मुझे तो बहुत ख़तरा नज़र आ रहा है इसमें। ये मुमकिन नहीं है कि एक कोर कमांडर का जो घर है वो बग़ैर किसी सिक्योरिटी के बिल्कुल खाली कर दिया जाए और लोग जाएं दंदनाते फिरे अंदर और जो दिल आए वो कर ले। इस तरह तो एक आम, मैं कहता हूँ कि किसी आम बंदे के घर में भी कोई इस तरह नहीं जा सकता। अगर उसके भी कोई बॉडीगार्ड हों, कोई चौकीदार वगैरह हों, तो कुछ न कुछ वो ज़रूर करते हैं मज़ाहमत आगे से या कुछ, लेकिन वो देखने में नहीं आई। अलग अलग खबरें लोग फैला रहे हैं जी कि फ़ौज ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया है, कोर कमांडर्स ने हुक्म मानने से। ये बातें जो है ना ये सिर्फ करने की हैं और ये पता नहीं कहाँ से खबरें आ रही हैं। ये कोई अथेंटिक खबरें जो है ना वो नहीं है क्योंकि इंटरनेट बंद है और जिसका जो दिल आ रहा है वो एक वॉइस मैसेज जो है ना वो छोड़ रहा है और ये नहीं पता कि ये आ कहाँ से रहा है ये सारा सिलसिला और कौन इनको ये खबरें पहुंचा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सारा कुछ इस तरह जो है ना, अगर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्यों है, ये किस चीज़ का बेस बनाया जा रहा है। अगर आप जाकर किसी जगह पे, बेशक आप वक्ती तौर पे जितने मर्जी नारे मार लें कि हम कोर कमांडर के घर में घुस गए, हम GHQ में घुस गए या हम जो है वो गवर्नर हाउस को हमने आग लगा दी, मगर आपको पता नहीं कि जब इसका जो इसकी रिपरकशंस होंगी, जब इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तो वो किस रंग में भुगतना पड़ेगा, वो आपको या आपके लीडर को या इमरान खान साहब को किस तरीके से ये सारा कुछ चुकाना पड़ेगा। कहने को तो वाकई ये बात सही है कि इमरान खान साहब ने कौम को जगा दिया है, मगर जगाने का ये मकसद नहीं कि आप उस जागने जागने में वो काम कर जाएं कि आपको जागते हुए भी सुला दिया जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि आप वाकया ही इस काबिल हो गए हैं कि आप जाकर हर एक के गिरबान को पकड़ सकते हैं तो फिर बड़ी बात है, देखते हैं क्या होता है। मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क के माहौल में ऐसा मुझे होता जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। ये ठीक है कि किसी भी अदारे को उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जहां ऐसे हालात और ऐसी अनारकी फैल जाए, मगर देखें कि हुआ क्या है। अब यही इमरान खान साहब, अगर यही अदारे इनके पीछे खड़े हों तो सब कुछ ठीक है, यही अदालतें उनके हक में फैसले दे दें तो सब कुछ ठीक है। आज एक अदालत ने, जो मुझे भी उम्मीद थी कि वो शायद इस गिरफ्तारी को
غیر آئینی یا غیر قانونی قرار دے دیں جو فیصلہ محفوظ کیا تھا ہائی کورٹ نے، مگر انہوں نے نہیں دیا۔ پہلے تو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، مجھے تھوڑا سا اندیشہ تھا کہ اس فیصلے کو تھوڑا شاید اعلان کرنے میں تھوڑا ڈیلے کروایا جائے یا کیا جائے، مگر اعلان ہو گیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ گرفتاری لیگل ہوئی ہے، قانونی طریقے سے ہوئی ہے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دیوار پہ لکھا ہوا کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ قانونی ہو گئی وہ گرفتاری، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا اور آپ سارا کچھ عوام جا کر اپنے ہاتھوں میں لے لے گی، ایسا پاکستان میں نہیں ہوگا۔ یہ جو خاموشی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو، مگر چاہیے تو یہ کہ ان اداروں کو کیوں استعمال کیا جاتا رہا ماضی میں بھی اور کیوں کیا جا رہا ہے اب بھی۔ عمران خان صاحب نے اسی نیب کو استعمال کیا مسلم لیگ نون کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، اور اسی طرح گرفتاریاں ہوتی رہیں، جو کہ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ مریم نواز کی، دوسروں کی، سب کی۔ اب اس وقت اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا نیب کو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا کہ ان پہ بھی کرپشن کے کیسز ہیں، وہ گرفتار نہیں ہوئے؟ ان کو کیوں اس وقت گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا نون لیگ والے ہی کرپٹ تھے اور کوئی کرپٹ نہیں تھا؟ اب وہی نیب جس کو آپ ایک بدنیتی کی بنیاد پہ دوسروں کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں، آج وہی نیب بدنیتی کی بنیاد پہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ انہی طاقتور جو ہے نا وہ طاقتوں نے ایک وزیر اعظم کو ایک اقامے کے اوپر جب نااہل قرار دیا تو سب نے تالیاں بجائیں، آپ بھی خوش تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم نے کر دکھایا ہے، اور وہ وزیر اعظم جلا وطن ہوا، باہر گیا، جو کچھ بھی ہوا۔ اب دیکھیں کہ وہی کچھ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف اور اس کا ٹبر پورا چور ہے، اب وہی چوری ثابت ان پہ بھی کچھ نہیں ہوا، ثابت ان پہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے چوری میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کی ہے یا کیا، لیکن وہی الزامات جن کی بنیاد پہ ان کو چور کہا جا رہا تھا وہی مڑ کے آپ کے اوپر بھی لگے، آپ کی خواتین پر بھی لگے، سب پہ لگے۔ اور اسی کیس میں القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے جس میں ملک ریاض صاحب اور پتہ نہیں کیا، وہ روحانی یونیورسٹی بننی تھی، جو کس طرح ایک پیسہ جو واپس ریکور کیا گیا اس سے آپ نے روحانی یونیورسٹی، کیا روحانیت اس میں آنی تھی؟ کیا روحانی یونیورسٹی اسی طرح بنتی ہے؟ اور پھر کون کون اس کی مینجمنٹ میں تھے ان کو الگ کیا گیا، پھر کس کس کو، فرا گوگی جیسے کو مینجمنٹ میں لایا گیا، اور پھر اور لیکن دال میں کچھ کالا تو ہے دونوں طرف۔ مگر میں اس پہ نہیں جاتا کہ کون کرپٹ تھا یا کون نہیں تھا، سب بھی اس عوام میں ننگے ہیں، مگر بات یہی ہے کہ بدنیتی کہاں ہے کہ آپ ہر ادارے کو استعمال کرتے ہو دوسروں کے خلاف، اور جب وہی ادارہ مڑ کے آپ پہ ٹوٹ پڑتا ہے تو آپ اس کے خلاف چیخنا شروع کر دیتے ہو۔ یہی وہی جو سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتا ہے دوسروں کے خلاف تو آپ کہتے ہو اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ اب اسی ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ قانونی ہے جو ہے نا گرفتاری، تو فواد چودھری صاحب بھی آج بول اٹھے، سارے بول اٹھے جی کہ مجھے امید نہیں تھی کہ ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے گا۔ بھئی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہو، آپ اپنی مرضی کے ادارے بنانا چاہتے ہو، آپ اپنی مرضی کے وہاں چیف لگوانا چاہتے ہو جو آپ کے اشاروں پر ناچے اور وہ پھر آپ کو اپنے اشاروں پر نچواتے ہیں۔ عمران خان صاحب خود مانتے ہیں کہ باجوہ صاحب ان کو جو کہتے تھے وہ یہ کرتے رہے، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ لوگ یا ان کے اشاروں پہ ناچتے تھے تو اپنی حکومت چلا رہے تھے، یا آپ ان کو اپنے اشاروں پہ نچا رہے ہو یا کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو، کیوں نہیں ہوئے؟ اب یہ جب تک یہ کلچر ختم نہیں ہوگا اس ملک سے کہ آپ یہ کہیں فوج کو کہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو ان کے پیچھے نہ کھڑے ہو، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اگر وہ آپ کے پیچھے آج کھڑے تھے کل دوسروں کے پیچھے کھڑے ہیں، کیونکہ کل آپ نے تالیاں بجائی تھی، آج وہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ کل وہی جو ادارے ہیں جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی بھی ہو جو ان کے خلاف فیصلے دے رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہو،
کل آپ کے خلاف دے گا، آپ ان کے خلاف ہو جاؤ گے۔ یہی کام، یہی وتیرہ ہے آپ سیاستدانوں کا، یہی کچھ کرتے آئے ہو اور یہی کچھ بھگتتے رہو گے اور بھگتتے آئے ہو، اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ آپ اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے جب تک کہ آپ کی نیتیں صاف نہیں ہوں گی۔ آپ وہ قانون ختم نہیں کرو گے جن قانونوں کو جو آپ بدنیتی کے طور پہ صرف اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بناتے ہو۔ یہ سب کچھ جو ہے نا، جب تک آپ کی نیتیں صاف نہیں ہوں گی یہ ہوتا رہے گا۔ مگر جو کاروائی شروع ہو گئی ہے، جو ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، اللہ خیر کرے کہ یہ کہاں جا کر جو ہے نا وہ ختم ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل جسمانی ریمانڈ ملتا ہے عمران خان صاحب کو یا نہیں۔ اگر وہ ریمانڈ بھی مل گیا تو حالات اور خراب ہوں گے، اور پھر معاملات جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے، اب دیکھیں کہ جنہوں نے یہ کام کرنا ہے انہوں نے اندر زیادہ دیر کسی کو نہیں رکھا۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب کو کچھ دنوں کے لیے رکھا، انہوں نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ کیا، شیخ صاحب باہر آ گئے۔ فواد چودھری صاحب کو رکھا، باہر آ گئے ہیں۔ امین گنڈا پور صاحب کو رکھا، باہر آ گئے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے دنوں میں یا تو وہ سافٹ ویئر چینج کرتے ہیں یا تھوڑی بہت اپڈیٹ کرتے ہیں، یا جو کچھ انہوں نے کہنا کہلانا ہوتا ہے وہ کہلواتے ہیں، اور اس کے بعد معاملات پھر آگے جو ہے نا وہ اسی طرح چلیں گے، یا کچھ لے دے ہوگا یا کچھ کسی بات پہ کمپرومائز ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں کہ ابھی جو خان صاحب کی گرفتاری اس موقع پر ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے اور ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر ہنگامہ آرائی ہوئی، اگر انارکی پھیلی تو بہت ہی حالات خراب ہوں گے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ملک میں ایسی بدامنی نہ ہو کہ جس میں یہ سارے سیاستدان بھی پچھتاتے رہیں، اور پھر یہ کہ اپنے ہی ملک کو تباہ کرنا، اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کہیں کی عقل مندی۔ دیکھیں یہاں کینیڈا جیسے ملک میں بھی بڑے لمبے لمبے احتجاج ہوتے ہیں، ہڑتالیں ہوتی ہیں اور کئی مہینوں تک چلتی ہیں، مگر یہاں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتا۔ وہ میڈیا میں بھی کور ہوتی ہیں، احتجاج ریکارڈ بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، مگر کوئی آگ نہیں لگاتا یہاں۔ آپ اپنے ملک کو کیوں جلا رہے ہو؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنا ہی بھوکے مر رہے ہیں وہاں لوگ روٹی کے لیے سارے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو چیزیں ٹوٹیں گی یہ کہاں سے بنے گی؟ یہ جو پیسہ کہیں لگنا تھا آپ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، جو کچھ بھی اگر تھوڑا بہت لگتا تو وہ مڑ کے انہی چیزوں کے، انہی بلڈنگوں کے، انہی موٹر ویز کے، انہی جگہوں کے جو آپ نے توڑی ہیں انہی کی ریپیئر پہ دوبارہ لگے گا، اور آپ کی حالت عوام کی پھر بری سے بری تر ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، یہ لیڈروں کا کام ہوتا ہے، عوام کا، جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ رہنمائی کریں اپنی قوم کی صحیح، کہ یہ جلاؤ گراؤ اور یہ جو اس طرح کے ہنگامے ہیں ان سے باز رہیں، احتجاج ضرور کریں، مگر ایسا نہیں کہ لوگوں کو ماریں، ان کی جانیں جائیں اور آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جاؤ کہ جہاں آپ کا جانی نقصان بھی ہو اور املاک کو بھی نقصان پہنچے۔ یہ آپ کی قومی امانت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ کسی بڑی تباہی سے بچ جائے، اور ہمارے عوام کو بھی عقل آئے اور ہمارے لیڈروں کو بھی عقل آئے کہ یہ جو نفرت کے بیج بوئے ہیں یہ اب جو ہے نا ان کو یہ بڑی مشکل ہے یہ چننے، یہ کانٹے جو بچھا دیے گئے ہیں اس کی آگ میں یا تو سب جل جائیں گے، اور یا پھر ان کو عقل آئے گی اور کسی وقت یہ پھر اپنی سمجھ درست کر لیں گے۔